हो तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। का कितने में? का 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की दे दिए, लो बाबा मेरी हो गई। फरमाने लगे हाँ घर आ गई। कहने लगे आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजदूर को बैठे देखा बहलूल दाना को, वो जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खराब कर दिए 10 दिरहम और धोखे में आ गई। फरमाने लगी मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी जबान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आई। तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबान ने रोक दिया। किधर जा रहे हैं? जन्नत में। क्यों? मेरी बीवी का बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप खुल गई, सुबह उठाई सवारी पहुंच गए, फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए? का क्या कर लो? कि घर बना रहा हूं। कैसे? कि जन्नत के। बेचेंगे? कहा हाँ। का कितने में? का कितने में? फरमाने लगे ये कटोरा ले, इसे हीरो से भर, तब मैं तुझे ये घर दूंगा। जब उसने कहा आपने जुबैदा को 10 दिरहम में दे दिए, मुझे कटोरा भर के हीरे। फरमाने लगे वो बिन देखे ईमान लाई थी, तू देख के खरीदने आया, तू देख के खरीदने आया है। कहने लगे बाबा करोगे क्या? अल्लाह वालों की कहानी अजीब होती है। लंगर चल रहा है, देखा हजारों लोग खा के गए, और इंशाअल्लाह ये लंगर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा दाता साहब। लेकिन इसमें कमी आ सकती है, कमी नहीं आ सकती। देखेंगे लंगर चल रहा है। तो कहने लगे मजलूबों को क्या काम? उसने भर के जब कटोरा दिया ना, आपने उठाया और दरिया में डाल दिया। दरिया में डाले, आपने देखा कि दरिया के उस पार बैठा हुआ एक गरीब मछली पकड़ रहा था। वो हीरे लेके मछली अपने मुंह में एक हीरा लेके उसके जाल में आती। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, इनका जाहिर और होता है, बातिन और होता है। ये इनकी जिंदगी है, लेकिन एतकाद जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह वालों को खुदा ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई है। अगर ये किसी से यारी सच्ची कर लेते हैं, फिर खुदा की कसम हाथ छोड़ा नहीं करते, हाथ यहाँ पकड़ते हैं, जाके जन्नत में छोड़ा करते हैं, जन्नत में छोड़ा करते हैं। हाँ, जन्नत में जाके हाथ छोड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इनकी नजरें और इनकी अता, खुदा की कसम इनके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इनके राज जानता है, और खुदा के सिवा इन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। ये उसके बंदे हैं और इनके राज वही जाने, कितनी पावर इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखें, वली यूं ही नहीं बना करते हैं, वली बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये जहन में बात रखें। आज ताज्जुब होता है, मुझे खुशी हो रही है अल्लामा शौकत साहब इतने बड़े उर्स में, अल्लाह का शुक्र है कव्वाली नहीं जलसा हो रहा है। हाँ, ये खुशी की बात है, वरना जहां जाओ अक्सर तारीखों के लिए फोन आते उर्स से, मैंने क्या क्या भाई, कहता कल मुकाबला है और अगले दिन जलसा। तो हम तो तारीख नहीं देते। ये तमाशे गलत है। कभी अल्लाह वालों से पूछो दीन कैसे पहुंचा, तुम्हारे मजार कैसे बने। इन्होंने पेड़ से पत्थर बांध के लोगों की सलाह की है, कई दिन के फाके किए हैं, तब जाकर के इनको रब का कुर्ब हासिल हुआ है। आज हम सोचते हैं घर बैठे बैठे डांस भी करते रहे, विलायत भी मिल जाए, और कोई तेरे घर की खेती तो नहीं कि जो चाहे सर पे पकड़ी रख के वली बन जाए। और यार लोग के चने चबाने पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाता है। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब खुदा का कुर्ब मिला करता है। हमने जिंदगी नहीं देखी अल्लाह वालों की। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान, आज अल्लाह माफ करे, पीर भी ऐसे ऐसे हो गए, हमें तो मुरीद भी वही प्यारा लगता है जो पैसे वाला होता है, और गरीब से तो कोई हाथ मिलाने तैयार नहीं। बड़ी बड़ी खानकाहें मैंने कुछ ऐसी देखी है, अल्लाह माफ करे, किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं, बस कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी खानकाहें देखी है जहाँ पे गरीब आया तो बैठा दो बाहर, और अगर अमीर आया मुरीद तो हजरत खुद निकल के इस्तकबाल करने बाहर जा रहा है।
پیسے والا آیا. کیوں؟ اس غریب کی عزت نہیں جسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا, اس کا اپنا وقار نہیں جس سے گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے. اور ہماری نظریں دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہیں. خدا کی قسم پیر وہ مت تلاش کر جو جیبیں دیکھ کے مرید کرے, پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آئے. دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہتے ہیں. ہاں کسی نے کہا تھا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. سنیں تقویٰ کیسا تھا. مرید آ گیا, حضرت جی کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں. توجہ ہے ارباب گنبد کی دعا. سمجھ رہے ہیں نا میری زبان آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. کہنے لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں. سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ بنایا. کاغذ کے 2 ٹکڑے ہوئے, ایک حصے میں تعویذ بن گیا. آپ نے تعویذ لپیٹا, مرید کو دے دیا اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا. آپ نے تعویذ دے دیا, مرید نے لیا, چلا گیا. 3 مہینے کے بعد مرید واپس آیا. کتنے؟ اور ذہن میں رکھنا یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں. کتنے مہینے بعد؟ غور سے سنیں. کتنے؟ 3 مہینے کے بعد مرید آیا. جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں آیا, حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا جی خیریت ہے. جب سے آپ کا تعویذ ملا ہے سکون ہی سکون زندگی میں ہے. مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے, لیکن جب سے تو گیا ہے اختر رضا کی نیند, جب سے تو گیا ہے مصطفیٰ رضا کی نیند اڑ گئی ہے. اتنا سنا یار مرید تھا, تڑپ گیا, رو کے کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی. کہا سنو تم کاغذ لے کر کے آئے تھے. کہا جی حضور لایا تو تھا. آدھے کاغذ کا تعویذ بن گیا تھا, آدھا بچ گیا تھا. کہتے 3 مہینے ہو گئے, مصطفیٰ رضا اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے. جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی. خدا کی قسم یہ ان کا تقویٰ تھا کہ شفا ان کے ہاتھ کے اشاروں کی منتظر رہا کرتی. وہ کاغذ کی حفاظت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب حال ہے قوم کا, جدھر منہ اٹھائی چل پڑی. حالت دیکھی حضرت, جتنا نمازوں کا پابند ہوگا کہیں سے کچھ نہیں آتا, مسجد نہیں پڑا رہتا ہے. اور ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا, ننگا جس پہ کپڑے ہی نہ ہو, تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں. بہت پہنچا ہوا بھائی کہ نمبر بھی دے کے جاؤ, پتہ بھی دے کے جاؤ. اتنے پہنچے ہوئے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے. یہ مزاج ہمارے. اور یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو, مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہے. فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے یا کوئی پگلا ہے, فرماتے اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو, یا حضور پہ درود پڑھ دو, یا حضور کی حدیث پڑھ دو. فرماتے ہیں اگر پیٹھ گھما دے تو سمجھ لینا سچا منظور ہے. لیکن آج ہے کیا, جو کبھی مسجد نہ گیا پہنچا ہوا, جس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا بہت پہنچا ہوا. خدا رہا اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرو. ہاں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بس کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ان کی زندگی کا تقویٰ دیکھو, ایک کاغذ تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھا. آج مجھے بتا تو صحیح, یہی جلسے میں موبائل گر جائے, جمعے کے دن مسجد میں پرس گر جائے, خیر نہیں پھر مل نہیں سکتا. اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو دے دے, مگر گرنا بڑی بات. رکھ کے دیکھ لو 100 روپے اور ایک چکر فیلڈ کا لگا لو, پھر ڈھونڈنا مل جائیں گے. ہم تو گری پڑی چیز کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. نہیں, کسی کا ناجائز ایک بھی لقمہ نہ کھاؤ, 1 روپیہ ناجائز کا استعمال نہ کرو. توکل اللہ پہ رکھو. تنگ دستی بھی ہو نا تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا. حلال کی روزی تلاش کرنا, حلال رزق کے لیے نکلو. جب کوئی بھی بندہ حلال روزی کی نیت کر کے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکیاں عطا فرمایا کرتا. آج حالات دیکھیے کتنے حالات دیگر گوں ہیں, ذرا سمجھیں. آج ہم پوری زندگی ہو گئی, اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے نا تو ہم اس لیے صوفہ نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں.
اس لیے ہم نہیں خریدتے کہ صوفہ جہیز میں ملنے والا، پوری زندگی ڈنر سیٹ نہیں خریدا کہ بیٹے کو ملے گا، 18 سال نہیں 30 سال کا بیٹا ہو گیا کبھی بیڈ نہیں خریدا، جہیز میں ملے گا۔ کیوں؟ تیرے باپ کی جائیداد رکھی ہے وہاں جو تجھے کوئی اٹھا کے یوں ہی دے دے گا؟ اور یار کتنے باپوں نے اپنے کرتے بیچ دیے تاکہ بیٹی کے ہاتھ عزت سے پی لے کر سکیں، لیکن یہ قوم جو نعرہ لگاتے نہیں تھکی، یہ قوم کا خون پیتے بھی نہیں تھکی ابھی تک۔ روز تقریریں ہو رہی ہیں، روز جلسے ہو رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں ذلیل کی جا رہی ہیں، کبھی ان کو جہیز کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی کیش کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی ان کی زندگی کو دولت سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ او حیا کر، اگر تیرے مانگنے سے تیرا گھر بھر گیا لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے تو زیادہ جہیز مانگا جاتا ہے تاکہ سماج والے لوگ دیکھ لیں، دنیا سمجھ جائے کہ اس کو جہیز میں اتنی دولت ملی ہے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تیرے مانگنے سے تجھے 4 ویلر گاڑی تو مل سکتی ہے، 10 لاکھ کا کیش بھی مل جائے گا، تیرے گھر کے اندر برتن بھی آ جائیں گے، رہنے کے لیے بستر بھی آ جائے گا، یہ دنیا تجھے 4 دن تعریف کے کلمے بھی سنا دے گی، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر کسی باپ نے مکان بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ تو حوض کوثر پہ جا کے مصطفیٰ کو دکھائے گا؟ اگر کسی باپ نے کڈنی بیچ کر بیٹے کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ خدا کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ اگر کسی باپ نے رات و دن مزدوری کر کے اپنی جائیداد گروی رکھ کے بیٹی کو رخصت کیا تو دنیا تو تیری تعریف کر دے گی، لیکن بتا قیامت میں کون بچانے آئے گا؟ اگر آخرت میں بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ پیغام بریلی کا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت محبوب الاولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ آج بیٹیوں کو پھانسی نہیں دی جا رہی؟ ہاں میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کی بیٹی آج بھی خون کے آنسو ہو رہی ہے۔ دنیا کہتی ہم نے ترقی کی، میں کہتا ہوں اگر 100 بیٹیوں میں 10 بیٹیاں سکھ سے زندگی گزار بھی رہی ہیں تو کیا خاک ترقی ہے؟ اسے ترقی کہیں گے؟ آئے دن فون آتے ہیں، کوئی بیٹی کہتی ہے حضرت فلاں مولانا نے مسئلہ بتا دیا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا، میرے سسرال والے کہتے تجھے رکھیں گے نہیں، اور تجھے کیا پتا بیٹیوں کے گھر کتنی مصیبت سے بسا کرتے ہیں، تو کیا جانے بیٹی کا درد ہوتا کیا ہے؟ خدا کی قسم تو نے بیٹی کے درد کو جانا نہیں۔ میرے حضور کی شہزادی بڑی بیٹی میرے حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذہن دیا جاتا ہے حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، نہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ بولے کتنی؟ 4 بیٹیاں، اور ہر بیٹی کا اسلام کے لیے قربانی میں ایک عظیم باپ تھا۔ لیکن رہ گئی بات حضور سیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہ گئی بات ان کے کثرت کی ذکر کی تو سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ سب سے چھوٹی تھی، نمبر 2 انہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ پایا، نمبر 3 یہ ہمیشہ حضور کے قریب رہی، اور نمبر 4 حضور سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ام المومنین اگر کوئی یہ چاہے ہم حضور کو دیکھیں تو بتائیے کس کو دیکھنے سے حضور کی یاد تازہ ہوگی؟ ام المومنین نے کہا تھا لوگو اگر چاہتے ہو کہ حضور کو دیکھے تو فرمایا جس نے فاطمہ کو دیکھ لیا اس نے سید الانبیاء کو دیکھ لیا، جو کردار میں بھی مصطفیٰ ہو گئی ہیں اور اپنی گفتار میں بھی مصطفیٰ ہو گئی ہیں۔ یہ نبی کی شہزادی حضور کی بڑی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت سیدہ زینب حضور کی شہزادی، اور تمہیں کیا پتا بیٹیاں بڑے نرم مزاج کی ہوتی ہیں اور بڑی انوکھی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے حضور مدینہ آ گئے تو بڑے تماچے ابو جہل نے حضرت زینب کے لگائے تھے، کیونکہ یہ رہ گئی تھی مکہ شریف میں، حضور کی بیٹی کو تماچے لگائے گئے۔
کون سا ستم ایسا تھا جو نبی کی شہزادی پہ نہ کیا گیا؟ اللہ اکبر، ہر ستم حضرت زینب پہ کیا گیا۔ آخرکار جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ آئیں، ایک ظالم نے آپ کو اونٹ سے گرایا، آپ کو میز سے تھی جس کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ضائع ہوا اور اتنی بیمار ہوئی کہ آپ پھر بستر سے اٹھتی نہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ کا وصال ہوا تھا میرے نبی اتنے درد کے ساتھ روئے تھے کہ حضور کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور جب غسل دیا جانے لگا میرے حضور نے فرمایا تھا عورتوں جب میری بیٹی کو غسل دیا جا چکے تو کفن دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے مجھے بلایا جائے اس کے بعد بیٹی کو کفن دیا جائے۔ سن مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا کفن سن، آج تیری بیٹی 70 جوڑے پہن رہی ہے، سال بھر میں 6 جوڑے بناتی ہے، لیکن پھر بھی اسے مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی، خدا کی یاد نہیں آتی ہے۔ نبی کی بیٹیوں کی زندگی دیکھو پیارے، جب حضرت زینب کو غسل دیا گیا میرے حضور کو خبر دی گئی آقا آپ کی شہزادی کو غسل دیا جا چکا ہے۔ میرے حضور اندر گئے، جو چادر حضور کے کاندھے پہ تھی آپ نے اس چادر کا تہبند بنایا اور جو تہبند کے جگہ تھی اس چادر کو کھولا، لانے کے بعد عورتوں کو دیا، فرمایا جاؤ یہ چادر میری بیٹی کو کفن میں دے دی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے کہتے نبی کی آنکھیں برس رہی تھی، اور تجھے کیا پتا ہے کہ نبی نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے؟ ایک چادر مصطفیٰ نے سیدہ زینب کو دی ہے جو کفن کے طور پہ دی تھی، ایک چادر نبی نے سیدہ